बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हमारे पास 5 मिनट्स हैं, मैं जब तक पिछला दोहरा देता हूँ जो हमने पढ़ा है ना, या कोई सवाल पूछ रहे हैं आप? मिसाल बताएं। ठीक है, इसमें हाल कभी जुमला इसमिया और कभी जुमला फेलिया, ये तो जुमला इसमिया और फेलिया की मिसाल हो गई। आप ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, अगर जुलहाल नकिरा हो तो हाल को मुकद्दम करना वाजिब है। हाँ, लकीतु राकिबन रजुलन, तो ठीक है, यानी ये रजुलन जो है हाल बन जाएगा, या सिफ्त बन नहीं सकता असल में, चूँकि वो मौसूफ पहले होता है ना, तो जहाँ पर हमारी ये मजबूरी हो गई। लकीतु राकिबन रजुलन। अच्छा, हमने जो पिछली क्लास में जो पढ़ा है, हमने बात शुरू की थी तवाबे से। हमने बात शुरू की थी तवाबे से, और तवाबे 4 हैं। तो तवाबे मरफूआत के साथ भी लगेंगे, मंसूबात के साथ भी लगेंगे, और मजरूरात के साथ भी लगेंगे। तो हम ऐसा कह नहीं सकते कि ताबे मरफू होता है, क्योंकि मरफू का ताबे मरफू है। मंसूब होता है, यानी मैंने ये वहाँ पर लिखवाया इसलिए नहीं था, क्योंकि मरफू का ताबे मरफू है, मंसूब का ताबे मंसूब है, मजरूर का ताबे मजरूर है। इसका अपना ज़ाती कोई एराब नहीं है। और जो मतबू होगा वो मौसूफ होगा, और जो ताबे होगा वो सिफ्त होगी, और नात और मनूत भी कहते हैं। जो ताबे होगा, जो मतबू होगा वो मातूफ अलैह होगा, और जो ताबे होगा वो होगा मातूफ। मतबू होगा मुबदल मिन्हु, यानी जिसके एराब की इत्तिबा की जाएगी, और जो ताबे होगा वो होगा बदल। और मुअक्कद का जो एराब होगा वही एराब ताकीद का भी होगा। तो कल हमने बात शुरू की थी मौसूफ से, मौसूफ और सिफ्त। तो हमने ये कहा कि मौसूफ और सिफ्त एक जैसे होते हैं अदद में, जिन्स में, और मारिफा नकिरा में, और एराब में। ये बात तो याद है ना। इसके साथ साथ एक और बात जो आपको याद रखनी है, हो सकता है आपके जहन से कुछ ओझल हो, वो ये है कि जब हम सिफ्त की बात करते हैं ना, और जो जमा है ना, जमा मुकस्सर, आमतौर पर जमा मुकस्सर की बात करते हैं। जमा मुअन्नस सालिम भी उसके अंदर शामिल है, जो गैर आकिल हो। जो गैर ज़ी आकिल की जमा है, गैर ज़ी आकिल, आमतौर पर जमा मुकस्सर कहते हैं हम, लेकिन इसके अंदर जमा मुअन्नस सालिम भी शामिल हो जाती है। गैर ज़ी आकिल, आम लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं इंसानों के अलावा, लेकिन आपको याद होगा, जब मैं वैसे बताता हूँ, आपको भी सर इरफान ने बताया होगा कि गैर ज़ी आकिल यानी जो अकल वाले नहीं, तो इससे मुराद यह है कि जिन्नों का, फरिश्तों का और इंसानों का एक जैसा हुक्म है। यानी अगर मैं ये कह दूं कि इंसान, तो फिर हो सकता है आप कहें कि जिन्नों के लिए और फरिश्तों के लिए क्या होगा, तो हम ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो आम लफ्ज़ों में आप इंसान की बात कर सकते हैं। इंसानों के अलावा की जो जमा है ना, वो उसके साथ हम मामला करते हैं मुफरद मुअन्नस का, ठीक है ना, मुफरद मुअन्नस। तो उसकी
مبتدا خبر میں بھی ویسے معاملہ کریں گے اور صفت موصوف میں بھی ویسے معاملہ کریں گے. مبتدا خبر میں بھی ویسے معاملہ کریں گے. مطلب یہ، اگر میں یہ اقلام ہے نا، قلم، اگر میں یہ کہوں الاقلام، تو الاقلام مبتدا ہے نا، ایسا ہے نا. اب اس کی جو خبر ہوگی ہونی چاہیے منکسرات، ہونی چاہیے جمیلات، ایسا ہے نا. بلکہ اس سے بھی پہلے یہ ہونی چاہیے تھی مذکر ہونی چاہیے. اقلام جمع ہے نا، تو یہ بھی جمع ہونی چاہیے. لیکن اقلام تو جمع مذکر ہے نا، تو یہاں پر بھی مذکر ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوگا، چونکہ اقلام جو ہے قلم کی جمع ہے، اور قلم غیر ذی عاقل ہے. عقل نہیں ہے نا اس میں، انسان کے علاوہ کا ہے نا. تو اس کی جو جمع ہوگی نا اقلام، اس کو واحد مؤنث مانیں گے ہم. اس کے ساتھ جو معاملہ کریں گے وہ واحد مؤنث کا کریں گے. تو واحد مؤنث کا معاملہ جب کریں گے تو ہم کہیں گے منکسراتن. اگر میں یہ کہوں نا کہ یہ پین ٹوٹے ہوئے ہیں تو کیا ہوگا؟ الاقلام منکسراتن. یعنی اب یہ خبر ہے، میں خبر کی بات بھی ایسی ہے اور صفت موصوف میں بھی ایسا ہی ہے. الاقلام منکسراتن، منکسرات نہیں ہوگا، ہونا یہ چاہیے تھا. اگر میں کہوں کہ بہت خوبصورت ہے تو پھر میں کیا کہوں گا؟ جمیلتن. تو اس میں جمیلات ہم نہیں کہیں گے. اچھا، اسی کو اگر آپ صفت بنا دیں تو تب بھی ایسا ہی ہوگا. اگر میں یہ کہوں کہ خوبصورت قلم، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ الاقلام الجمیلہ، الاقلام الجمیلہ. اب میں اس کو بیچ میں سے ہٹا دوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. پھر الاقلام الجمیلہ ایسے ہوگا الاقلام. اور اگر یہ صفت بنا دیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹی ہوئی قلمیں. تو کیا ہوگا؟ الاقلام المنکسرہ. جامعہ یونیورسٹی ہے نا، اور اس کی جمع کیا ہے؟ الجامعات. اگر میں یہ کہوں کہ یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں تو کیا کہوں گا میں؟ الجامعات المفتوحہ. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ المفتوحات. ایسا ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہ جمع ہے نا، تو یہ بھی تو جمع ہونا چاہیے. لیکن نہیں ہوگی، کیونکہ یہ انسانوں کے علاوہ کی جمع ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہے. یہ یونیورسٹی ہے، عقل نہیں ہے اس کے اندر. تو اس کے ساتھ واحد مؤنث کا معاملہ کریں گے. یعنی یہ مؤنث ہے معنی میں، الجامعات المفتوحہ ایسے ہی کہیں گے. واضح ہو گئی نا بات؟ اچھا، اب تو یہ موصوف صفت ہے. اگر اس کو ہم خبر بنا دیں الجامعات، پھر کیا ہوگا؟ مفتوحتن. اب یہ خبر ہو گئی تو تب بھی ویسے ہی ہوگی. صحیح نا؟ تب بھی ویسے ہی ہوگی. تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے، چونکہ قرآن کریم میں بھی ایسا ہی ہوگا. ایک دو جگہوں پر قرآن کریم میں اس سے ہٹ کر بھی ہے. یعنی اصل میں جیسے آپ نے فقہ میں پڑھا نا کہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے. عربی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایسے درجے ہیں قواعد کے بھی. کچھ درجے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فرض ہیں. مثال کے طور پر مبتدا مرفوع ہوگا، یہ فرض ہے. خبر مرفوع ہوگی، یہ فرض ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر کچھ احتمال ہوتا ہے، کچھ احتمال ہوتا ہے. تو وہاں پر جواز کی بات بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اگر میں کہوں آپ کو کہ اسی مثال کے اندر میں اگر کہوں
ان کا سارا، ان کا سارا ٹوٹ گیا، ان کا سارا. اگر میں کہوں الاقلام، اچھا اگر الاقلام کہوں گا تو یہ ہو جائے گا ان کا سرت، فعل بھی مؤنث آئے گا اس کے لیے، ان کا سرت الاقلام. اس کا معنی کیا ہوا؟ قلم ٹوٹ گئے. صحیح. فعل چونکہ اقلام مؤنث کو ہم نے کہا نا، اقلام مؤنث مانوی ہے واحد، تو ان کا سرت اقلام. اور اگر میں یہ کہوں ان کا سرت الیوم، اب میں ان کا سرت بھی کہہ سکتا ہوں اور تے ہٹا بھی سکتا ہوں. اب کیا ہوا؟ ان کا سر الیوم الاقلام، اب برابر ہو گیا، مؤنث بھی ہو سکتا ہے مذکر بھی ہو سکتا ہے. اگر میں یہ کہوں ان کا سر الیوم فی الجامعہ، یونیورسٹی میں آج قلم ٹوٹ گئے، تو اب بہتر یہ ہوگا کہ میں اس کو مذکر رہنے دوں. اب بہتر یہ ہوگا کہ اس کو مذکر رہنے دوں، اگرچہ الاقلام مؤنث ہے، یعنی مؤنث مانوی ہے. اگر میں یوں کہوں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ میں اس کو مؤنث کر دوں، مؤنث کر دوں، جبکہ جائز ہے. میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عربی کے اندر جائز بھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لازم بھی ہوتی ہیں، واجب بھی ہوتی ہیں، کچھ حرام بھی ہوتی ہیں. صحیح. تو یہاں پر جو میں آپ کو یہ قاعدہ بتا رہا تھا کہ یہ والا جو قاعدہ ہے، یہ بہتر یہی ہے، عام طور پر یہی ہے، لیکن قرآن کریم میں بھی ایک دو جگہوں پر اس کے برعکس آیا ہے. اور باقی یہ کہ عام نحو میں بھی شاید بہت کم کہیں اشعار میں مل جاتا ہے، یعنی 100% والا قاعدہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر ہم یہی کرتے ہیں بہرحال کہ جو غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں؟ واحد مؤنث کا. ضمیر بھی واحد مؤنث کی لوٹاتے ہیں، فعل بھی واحد مؤنث کا استعمال کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا نا، یہ ضمیر بھی واحد مؤنث کی لوٹاتے ہیں. چلیں، یہ بات تو وہ تھی کہ جو اس کے ساتھ تعلق تھا اس کا صفت اور موصوف کے ساتھ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں معطوف اور معطوف علیہ میں. معطوف ہم اس لفظ کو کہتے ہیں جو حرف عطف کے بعد آئے، جو حرف عطف کے بعد آئے اور معطوف علیہ میں شریک ہو، معطوف علیہ میں شریک ہو، حرف عطف کے بعد ہے. حرف عطف کیا ہے؟ حرف عطف جو سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم واو ہے، اور او بھی آتا ہے. او کا معنی یا ہوتا ہے، یہ بھی حرف عطف ہی ہوتا ہے. اور فا بھی آتا ہے، اگرچہ فا بہت ساری قسمیں ہیں فا کی، لازمی نہیں کہ یہ حرف عطف ہو، لیکن آتا ہے بہرحال. اور اس کے بعد ثم بھی آتا ہے، اگرچہ لیکن بھی ہے، کچھ اور لفظ بھی ہیں لیکن وہ کم ہوتے ہیں بہت. یہ چار حرف عطف زیادہ استعمال میں آتے ہیں. واو میں آپ کو مثال لکھ کر بتاؤں، اگر میں یہ کہوں کہ دارسا، دارسا قاسم، قاسم نے پڑھا. واو کے بعد ہم لگا دیں عمران، عمران. اب کیا ہوا؟ یہ دارسا فعل ہے اور قاسم اس کا کیا ہوا؟ فاعل. واو حرف عطف، اور عمران جو ہے نا یہ ہے معطوف. اس کو فاعل نہیں کہنا کبھی،
کیا کہا میں نے؟ یہ ہے معطوف، یہ ہے تابع. یہ کس کے تابع ہے؟ اپنے معطوف علیہ کے. اور معطوف علیہ کیا ہے؟ وہ ہے قاسم. اور یہ ہوگا معطوف، اور بیچ میں ہو گیا حرف عطف. معطوف علیہ کے تابع ہے تو ہوگا دارس قاسم و عمران. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نا معطوف علیہ کی جو عبارت ہوتی ہے پیچھے وہ تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ یوں چلے گا کہ اگر ہم معطوف علیہ کو ہٹا دیں اور حرف عطف سمیت تو ہماری بات درست ہو جاتی ہے. تو میں اگر معطوف علیہ یہ ہے نا تو یہ بات بالکل درست ہو جائے گی. دارس عمران بالکل ٹھیک ہے بات. حرف عطف بھی ہٹائیں گے اور معطوف علیہ بھی ہٹا دیں. جب بھی آپ کو کچھ شک و شبہ ہو کہ معطوف علیہ ہے کیا، کہاں ہے، تو حرف عطف کو بھی ہٹا دیں، معطوف علیہ کو بھی ہٹا دیں. جو معطوف علیہ سے پہلے جو لفظ ہے وہ جو بھی ہوگا تو وہ اس کے ساتھ اس کا تعلق بالکل ٹھیک بن جائے گا، وہ اس کا عامل ہو جائے گا تو بات ٹھیک ہو جائے گی. اب ایسی صورت میں یہ فاعل ہوگا دارس عمران، کیونکہ بیچ میں ہم نے حرف عطف ہٹا دیا نا. صحیح نا؟ دارسا. اب ذرا پھر دیکھیں، دارسا ہم نے کہا ارشاد، ابھی قاسم تھے. دارسا ارشاد. اب اگر میں لگا دوں پھر ثم، تب بھی وہی والی بات ہو جائے گی. دارسا عمران، دارسا ارشاد، ارشاد نے پڑھا پھر عمران نے، تو تب بھی وہی والی بات ہوگی. یہ معطوف علیہ ہے اور یہ ہے عمران ہے معطوف. تو معطوف علیہ کا تابع ہوتا ہے. جو عامل معطوف کا ہوگا وہ اس کا عامل بن سکتا ہے، لیکن ابھی اس کا عامل یہ ہے نہیں. اس کا عامل کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے، کیونکہ یہ اس کا تابع ہے نا. اس پر پیش کیوں آیا؟ دارسا کی وجہ سے. اور اس پر کیوں آیا؟ یہ حرف عطف کی وجہ سے. ارشاد ہے اس کا، کیونکہ یہ اس کے ساتھ تابع ہے. اچھا، ارشاد نے پڑھا پھر عمران نے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ارشاد نے یا عمران نے تو پھر ہم او ڈال دیں گے. اب ہم او ڈال دیں گے. دارسا ارشاد او عمران، تو تب بھی وہی والی بات ہو جائے گی. صحیح. اور اگر ہم فا لگا دیں تو تب بھی وہی والی بات ہو جائے گی. دارسا ارشاد فعمران. جب عبارت لمبی ہو جائے تو وہاں پر آپ کو تھوڑا تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب لمبی عبارت ہو گئی، مثال کے طور پر اگر ہم کہیں والفجر، والفجر، اور اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ہے والفجر. یہ واو قسمیہ ہے. والفجر ولیال، ولیال عشر، والشفع والوتر، والشفع والوتر. اب ذرا دیکھیں کہ یہاں پر یہ واو قسمیہ ہے، یہ واو قسمیہ، یہ پہلے والفجری، فجر کی قسم. ولیال، یہ یہاں پر یہ کیا ہے؟ معطوف ہے، یہ حرف عطف ہے، اور اس کا معطوف علیہ کیا ہے؟ فجر. تو مطلب یہ کہ اگر میں بالفرض یہاں معطوف علیہ کو ہٹا دوں تو بات بالکل درست ہو جائے گی. دیکھیں ولیال بالکل درست ہو جائے گی، بات بالکل درست ہو جائے گی.
اچھا، اب اس کے بعد والشفع، یہ بھی عطف ہے، اور اگر میں اس کو والفجر، میں اگر ان سب کو ہٹا دوں بیچ میں تو تب بھی بات ہماری ٹھیک ہو جائے گی، والفجر، اور اگر اس کو پورے کو ہٹا دوں تو تب بھی ٹھیک ہوگی بات، کیا ہوگا؟ والوتر، وتر کی قسم، یعنی وتر طاق، والشفع والوتر، شفع جفت اور یہ طاق، مطلب ایک اور دو، ایک کا مطلب اللہ تعالیٰ، اور دو کا مطلب یعنی جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا. تو یہ یعنی بیچ میں جو معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان میں عبارت ہے، اگر اس کو ہٹا دیں تو بات درست ہو. اس میں یہ لازمی نہیں ہوتا، اس میں یہ لازمی نہیں ہوتا کہ جو معطوف علیہ ہے نا اور معطوف آپس میں دونوں مذکر ہوں، دونوں مؤنث ہوں، دونوں واحد ہوں، دونوں جمع ہوں، اس ٹائپ کی کوئی بات نہیں ہوتی. صحیح نا؟ اس میں اس ٹائپ کی کوئی بات نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے میں یہ کہوں دارسا ارشاد و، میں یہاں پہ لکھ دوں دارسا ارشاد و فاطمہ تو ٹھیک ہے. میں یہ کہہ دوں دارسا ارشاد و الطلاب تب بھی بات ٹھیک ہے. دارسا ارشاد و طالبات، ارشاد نے پڑھا اور طالبات نے پڑھا تو تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحیح نا؟ اس میں ایک جیسا ہونا لازمی نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی جو لمبا ہو جائے نا معطوف معطوف علیہ، اس کی ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. اگرچہ اس میں فقہی طور پر کچھ اختلاف ہے، لیکن اس سے ہٹ کر میں فقہی طور پر اگرچہ اختلاف ہے، اس سے ہٹ کر جو وضو کی آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، ایسے ہے نا؟ فاغسلوا یہاں سے ہم بات کر رہے ہیں، فاغسلوا وجوہکم، تم دھو اپنے چہرے. اور پھر اس کے بعد وَأَيْدِيَكُمْ، وَأَيْدِيَكُمْ، اور پھر إِلَى الْمَرَافِقِ، اور پھر اس کے بعد وَامْسَحُوا، وَامْسَحُوا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بِرُؤُوسِكُمْ، اور پھر وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اب ذرا اس یعنی معطوف علیہ سمجھنے کے لیے، فَاغْسِلُوا تم دھو، وجوہکم تو اس کے اوپر کیا ہوا؟ زبر، کیونکہ یہ مفعول ہے. وجوہکم تم اپنے چہروں کو دھو، یعنی وضو کی آیت. اور کس کو دھو؟ اور ہاتھوں کو. تو یہ کیا پڑھا ہم نے؟ ایدیکم. اب اگر مطلب یہ تو اس کا معطوف علیہ کیا ہوگا؟ وجوہکم. وجوہکم اس کا معطوف علیہ ہے. تو کیا مطلب اگر میں اس کو ہٹا دوں حرف تو یہ بات ٹھیک ہے. فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ، تم اپنے ہاتھوں کو دھو تو بالکل بات ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو بات بالکل ٹھیک ہو جائے گی. إِلَى الْمَرَافِقِ کو نہیں ہوتا. وَامْسَحُوا، اور تم مسح کرو اپنے سروں کا. ایسا ہے نا؟ میں یہ لفظ واپس لکھ دیتا ہوں، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. اچھا، وَأَرْجُلَكُمْ. اچھا یہاں پر زبر کیوں آ گئی؟ یہاں پر تو زیر ہے نا، اور یہ بے حرف جر ہے نا، یہ برؤوس سے زیر ہے نا، تو پھر یہ ارجلکم لام کی زیر ہونی چاہیے نا یہاں پر بھی.
یہ حرف جر کی وجہ سے آ رہی ہے، اور یہاں پر لام کے نیچے بھی زیر ہونی چاہیے نا، یہ معطوف علیہ ہے نا، یہ معطوف ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سیم ہوتے ہیں نا، معطوف معطوف علیہ۔ کیا ہے؟ ہاں، اگرچہ اس میں ایک قرأت یہ بھی ہے، یعنی وہ جو پاؤں کے مسح کی بات ہے نا، ہاں یہ بھی ہے، ایک قرأت یہ بھی ہے، اور پاؤں کے مسح کی جو کہتے ہیں نا کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے، اور چونکہ اگر یہ فرض ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی مسافر ہو، یعنی اس میں تھوڑا اختلاف ہے فقہی طور پر، کہ اگر کوئی مسافر ہو تو پاؤں ہم نہیں دھوتے، اگر موزہ پہنا ہوا ہو، موزہ پہنا ہوا ہو، مسافر نہیں، صرف گھر میں بھی ہو تب بھی، یعنی مسافر کے لیے مدت الگ ہے اور مقیم کے لیے الگ ہے، یعنی مسافر کے لیے 3 دن ہوتے ہیں اور 3 راتیں، اور جو مقیم ہوتا ہے، جو مسافر نہیں ہوتا، اس کو 1 دن 1 رات، تو پاؤں نہیں دھونا ہوتا کچھ شروط کے ساتھ۔ موزہ پہنا ہوا ہے، یہ والا موزہ نہیں جو ہم پہنتے ہیں، الگ ہے، لیکن حنابلہ کے ہاں یہ والا موزہ بھی ہے، ہم نے خود دیکھا باہر جب تھے نا، تو جو کچھ طلبہ تھے کہ یہ والا جو موزہ نا اس کے اوپر بھی مسح کرتے تھے، تو ہمیں بڑے حیران ہوئے، تو پتہ چلا کہ ان کے ہاں یہ والا موزہ بھی ایسا ہی ہے، تو مطلب یہ کہ ایک قرأت یہاں پر یہ بھی ہے، ورنہ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ خیر وہاں پر حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن بہرحال یہ ارجلکم لام کے اوپر ہم جو زبر پڑھ رہے ہیں، اس کا معطوف علیہ ہم نے اس کو بنایا ہے وجوہکم، یہاں پر نہیں بنایا، کیونکہ اگر اس کا معطوف علیہ یہ ہوتا تو پھر بے کو ہم یہاں پر بھی لگا سکتے تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے پاؤں کا بھی مسح کرو۔ کیا ہوتا؟ تم اپنے پاؤں کا بھی مسح کرو۔ دیکھیں، مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا، ایسے ہوتا نا، یہ ایسے ہوتا، لیکن ہم ایسا مانا اس کا یہاں پر کر نہیں رہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معطوف علیہ جو ہے نا بہت پیچھے ہو اس کا، لازمی نہیں کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، کہیں لازمی نہیں ہوتا، صحیح، لازمی نہیں کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ تو اب اگر ہم یہ سارے لفظ ہٹا دیں بیچ میں صرف جاننے کے لیے، معنی جاننے کے لیے، تو یہ بات ہو جائے گی فَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ، تو ہمارا معنی ٹھیک ہے یہاں پر، فَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ، تم اپنے پاؤں دھو، تو ٹھیک ہے، یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں نا۔ تو معطوف علیہ آپ کو تلاش کرنا ہے، اور معطوف علیہ اگر آپ ذہن میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، کنفیوز ہو گئے، تو کیا کریں گے آپ؟ معطوف علیہ کو ہٹا دیں، حرف عطف بھی ہٹا دیں، اور پھر دیکھیں کہ کیا یہ معنی درست ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اگر وہاں معنی درست ہو رہا ہے اور اعراب بھی درست ہوگا، یاد رکھیں کیونکہ فَاغْسِلُوا کا یہ فعل ہے اور اس کا مفعول أَرْجُلَكُمْ ہے، اعراب بھی درست ہوگا، جو معطوف علیہ کا ہے وہی معطوف کا اعراب بھی ہوگا، اور معنی بھی درست ہوگا کیونکہ دونوں شریک ہیں یہاں پر، تو یہ ہوگا معطوف ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت مشکل نہیں ہے، بڑی آسان سی بات ہے، تو آپ اس کو آگے پڑھتے رہیں گے اور سمجھتے جائیں گے۔ اچھا، اب میں آپ کو آگے چلتے ہیں، اور اگر معطوف علیہ میں سوال ہے تو مجھ سے پوچھیے آپ، میں پھر ورنہ آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں اصل میں تو ہاں یعنی اصل میں یہ قرآن کی آیت ہے، جہاں پر تو ہم کچھ بھی نہیں ہٹا سکتے، صرف میں سمجھنے کے لیے بات بتا رہا تھا۔ ظاہر قرآن کی آیت میں تو ہم کوئی ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے، بیچ والا فعل بھی اگر آ جائے وہاں پر وہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا تعلق اس فعل سے نہیں، اس پچھلے فعل سے ہے، یا پچھلے کسی عامل سے ہے، ضروری نہیں فعل ہو، وہاں پر کوئی اور عامل بھی ہو سکتا ہے، مبتدا بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی ہو سکتی ہے، وہاں پر کوئی نائب فاعل بھی ہو سکتا ہے، نواسخ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کا تعلق اس سے بن رہا ہے تو بیچ میں ہٹائیں تو عبارت درست ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے، ہم یہ فرض کر رہے ہیں جی۔ نہیں ہوں گے، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، ارشاد نے پڑھا اور طالبات نے، طلبہ نے پڑھا، فاطمہ نے پڑھا، اس میں کوئی جنس میں بھی نہیں، ارشاد نے پڑھا اور استاد نے پڑھا، ارشاد نے پڑھا اور شاگرد نے پڑھا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس صرف اعراب میں شراکت اس فعل کے اندر ضروری ہے۔
ہاں اگر میں یہ کہوں کہ ارشاد نے پڑھا اور دیوار نے پڑھا تو آپ کہیں گے کہ یہ مسئلہ گڑبڑ ہو گیا کچھ، دیوار کیسے پڑھ سکتی ہے؟ صحیح نا؟ تو اب یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ نہیں یہ اب مسئلہ کچھ اور ہے، اس کے بیچ میں شاید کوئی چیز محذوف ہو گئی، پھر واضح ہے نا؟ تو جب دیوار نے پڑھا ہوگا تو پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ پھر مفعول معو ہو جائے گا، پھر یہ واو بمانا مع ہوگا، اور دیوار کے ساتھ پڑھا اس نے، یعنی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا۔ تو یہ ہو گئی بات معطوف علیہ کی۔ اس کے بعد ہم بات شروع کرتے ہیں مبدل سے، بدل سے، بدل اور مبدل منہ۔ بدل اور مبدل منہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں آپ کو کچھ مثالیں لکھ کر بتاتا ہوں۔ ابھی جو داراسہ ہے نا، اسی داراسہ کو بھی اگر ہم اپنی جگہ پر رہنے دیں، داراسہ کو رہنے دیتے ہیں پڑھا، اگر میں یہ کہوں داراسہ صدیقی، داراسہ صدیقی، اور اس کے بعد ہم نے لکھا تھا ارشاد، میرے دوست ارشاد نے پڑھا، صحیح؟ اور میں اگر یہ کہوں داراسہ الطالب، اور پھر میں لکھ دوں ارشاد، تو تب بھی یعنی طالب علم نے پڑھا ارشاد۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ داراسہ، اگر میں یہ کہوں داراسہ المعلم، ارشاد، اگر میں یہ کہوں داراسہ الاستاذ، ارشاد۔ ویسے ارشاد آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ یہ ہے ارشاد، یہ ماسک عموماً پہن کے رکھتے ہیں، عموماً میرے خیال میں شاید ایسا ہو انہوں نے ماسک اتارا ہو، یعنی رہتا ہے ادھر آگے پیچھے اوپر نیچے کر لیتے ہیں، ویسے رہتا ہے۔ الاستاذ ارشاد، اگر میں یہ کہوں داراسہ والدی اخی، میرے بھائی نے پڑھا، کوئی بھی رشتہ لگا دیں، ارشاد۔ ارشاد ویسے لگا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ارشاد ہی ڈھونڈتے رہیں ہر جگہ، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ اور ان سب مثالوں کے اندر بہت ساری اور بھی ہو سکتی ہیں، خیر ان ساری مثالوں کے اندر ارشاد جو ہے نا یہ بدل ہے، ان سب مثالوں میں ارشاد کیا ہے؟ بدل ہے۔ بدل اور مبدل منہ کیا ہے؟ مبدل منہ اخی، میرا بھائی، کیونکہ میرا بھائی جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہی ارشاد ہے، کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے میرے 2 3 4 بھائی ہوں، لیکن میں جہاں پر جو بات کر رہا ہوں نا وہ ایک ہی ہے، ارشاد اور بھائی وہ ایک ہے، ایک ہی شخص ہے۔ ہاں یہ بدل کل والا ہے، اور یہی استعمال ہے چونکہ میں ابھی اس کی بات بتاتا ہوں۔ اچھا اخی کیا ہے؟ یہ ایک ہے، میرے والد نے پڑھا اور اس کا نام ارشاد ہم نے مثال کے طور پر بتایا، وہ ایک ہی شخص ہے۔ ایسا نہیں کہ والد کوئی اور ہے اور ارشاد کوئی اور ہے، ایسا نہیں۔ میرے دوست ارشاد نے، ایک ہی شخص ہے، دوست اس کا نام ارشاد ہے۔ طالب علم جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ وہی ارشاد ہے، کوئی اور نہیں۔ استاذ، معلم، ٹیچر، وہی استاد، یعنی مبدل منہ اور بدل ایک ہی شخص ہے، ایک ہی چیز ہوں گے۔ ہم اگر مبدل منہ کو ہٹا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم مبدل منہ کو ہٹا دیں، بلکہ کوئی دونوں کو ہٹا سکتے ہیں۔ ہاں اگر بدل کو ہٹائیں گے تو ہو سکتا ہے بات وہاں پر واضح نہ ہو، لیکن مبدل منہ کو ہٹائیں گے تو وہاں بات واضح ہوگی۔ اب ذرا دیکھیں، میں اگر ہٹا دوں یہاں پر داراسہ ارشادو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں بس تھوڑا سا ابہام ہوا، یعنی ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ پتہ نہیں کون سے ہیں وہ، ارشاد کون ہے،
اگر میں یہ کہوں درسا، اگر آپ کے استاذ کا نام ارشاد ہے تو اگر آپ کہیں درسا الاستاذ ہو تو بات تو ہو گئی پوری، واضح ہے نا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ جو مبدل من ہو کا عین ہو وہی ہو، دونوں ایک ہی چیزیں ہوں، دونوں ایک ہی شخص ہو دونوں، تو بعد والا جو ہوگا وہ مبدل من ہوگا اور پہلے والا لفظ کیا ہوگا؟ اب بعد والا بدل ہوگا اور پہلا والا مبدل من ہوگا. اور وہ جو بدل ہے وہ رشتوں کے بعد بھی آ سکتا ہے. ابھی جو والد کی بات بتائی میں نے اور بھائیوں کی، وہ کیا ہوگا؟ رشتوں کے بعد نام آ سکتا ہے. رشتوں کے بعد صدیقی وہ تعلق کے بعد بھی آ سکتا ہے، وہ کسی پیشے کے بعد بھی آ سکتا ہے. دیکھیں یہ سارے پیشے ہیں. بدل آپ کیسے پہچانیں گے؟ یعنی بدل کی ایک جو سب سے زیادہ جو صورتیں ہیں، یہ رشتوں کے بعد بھی آ سکتا ہے، لقب کے بعد بھی آ سکتا ہے، کنیت کے بعد بھی آ سکتا ہے. کنیت کے بعد بھی وہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں دارسا ابو ابراہیم، دارسا ابو ابراہیم ارشاد، ابو ابراہیم، ابراہیم کے والد نے پڑھا ارشاد. کون ہے ابو ابراہیم؟ پتہ ہے آپ کو؟ میں ہوں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ میں ایک عرصے تک باہر رہا، کیونکہ بچہ میرے ابھی اس کی ہے عمر تقریباً 13-14 سال، 14 سال ہو گئی. تو جب پڑھ رہا تھا تو بچہ تھا، تو خیر پڑھائی کے دوران ہی ہوا، میرے ساتھ تھے باہر، وائف بھی باہر تھی، بچے بھی. تو اب میرا نام جو ہے نا مہربان بڑا مشکل ہوتا تھا، عربوں کے زبان پہ نہیں چڑھتا. ویسے لفظ عربی کا نہیں، فارسی کا ہے نا، اجمع ہے، اجمی ہے، غیر عربی ہے. تو اب وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ ٹیچرز بھی کہتے تھے کہ واللہ صعب جداً. پھر کہتے تھے آپ ما معنی، اس کا معنی کیا ہے مہربان کا؟ تو میں نے کہا رحیم. تو پھر وہ کچھ اساتذہ کہتے تھے رحیم، اور کچھ نے کہا کہ آپ کی کنیت کیا ہے؟ تو کنیت بیٹا جو عام طور پر بڑا بیٹا ہوتا ہے، عام طور پر اس بچی سے بھی ہوتا ہے، خیر کنیت کسی سے بھی رکھی جا سکتی ہے، ابو یعنی ابن سے اور ابو، تو اس کا، تو میں نے کہا ابو ابراہیم یعنی ابراہیم بیٹے کا نام ہے. تو اب بہت سارے، بلکہ پورے محلے میں جہاں پر رہتا کسی کو نہیں پتا تھا میرا نام کیا ہے، سارے ابو ابراہیم کہتے سارے. آخر اب بھی یعنی زیادہ تر وہاں پر یونیورسٹی میں بھی اور عام طور پر ٹیچرز بھی کوئی بات ہو تو ہاں ابو ابراہیم، تو ان کو پتا ہے ابو ابراہیم ہوں میں. ابو ابراہیم یہ کنیت ہو گئی. تو ابو ابراہیم بھی ہو سکتا ہے، دارسا ابو ابراہیم ارشاد. تو کنیت کے بعد نام آ گیا، لقب کے بعد آ گیا، کسی عہدے کے بعد آ گیا، کسی پیشے کے بعد آ گیا. عام طور پر اس ٹائپ کے جو نام ہیں یہ بدل ہوتے ہیں، لیکن ہوں گے سیم. اچھا، اس کے علاوہ اس میں اشارہ کے بعد، اس میں اشارہ کے بعد، اس میں اشارہ کے بعد یعنی مشار الیہ ہوتا ہے نا، اس میں اشارہ کے بعد معرفہ بے ال ہمیشہ بدل ہوتا ہے. اس میں اشارہ کے بعد معرفہ ہو الف لام کے ساتھ، اس میں اشارہ کے بعد معرفہ ہو الف لام کے ساتھ تو وہ بھی ہمیشہ بدل ہوتا ہے. یہ قسم بہت ہوتی ہے. مثال کے طور پر ابھی قرآن میں ہے نا ذالک الکتاب، ذالک، یہ ذالک اس میں اشارہ ہے نا، تو اب یہ بدل ہوگا. وہ کتاب، یہ مشار الیہ ہے، وہ کتاب، تو یہ بدل ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب ذالکہ چونکہ مبنی ہے اور یہ اعراب قبول نہیں کرتا، تو اعراب ظاہر ہو گیا کتاب پر، تو یہ
मतलब मुब्तदा हुआ, ज़ालिकल किताबु, तो ये बदल है, यह है मुब्तदा, इसलिए मरफू है यानी महल रफा है, और ये है बदल। बिल्कुल, ये अभी जुज हो गए ना, क्योंकि बदल मुब्दल में एक ही हो गए ना, इससे बात मुकम्मल नहीं हुई। वो किताब, अच्छा उस किताब का क्या है, ला रैबा फीही, और अगर हम हटा दें अलिफ लाम को तो ये बन जाएगा खबर, ज़ालिका किताबुन वो किताब है, तो ये खबर हो गई। इसलिए हमने कहा मारिफा, हाज़ल उस्ताज़ो, तो ये क्या होगा, अल उस्ताज़ो क्या होगा, बदल हो जाएगा। तो ये, और अगर मैं इन्ना लगा दूं तो अब क्या होगा, इन्ना हाज़ल उस्ताज़ा, ये जा क्यों आया इसके ऊपर, इन्ना की वजह से नहीं, क्योंकि इसका मुब्दल मिन्हु जो है ना, वो मंसूब हम आमतौर पर कहते नहीं, महल नसब कहते हैं, यह है मुब्दल मिन्हु, इन्ना की वजह से नहीं आया, इसका जो नसब है इन्ना की वजह से नहीं है, क्योंकि ये ताबे है मुब्दल मिन्हु का। तो हाजा जो है ना, ये महल नसब है, चूंकि मबनी है, एराब इसलिए इस पर जाहिर नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, हाजा उसका इस्म, ठीक है ना, हाजा उसका इस्म, इसमें इशारा है, ये करीब के लिए महल नसब है ये, क्योंकि मबनी है ये, और ये मुब्दल मिन्हु, और अल उस्ताज़ो ये बदल। हाँ, यहां पर अल उस्ताज़ा होगा इन्ना की वजह से, तो ये बदल होगा। वाज़ेह हो गया ना, जहां पर आप इसमें इशारा देखेंगे उसके बाद अलिफ लाम के साथ आ जाए तो फिर इसम अलिफ लाम के साथ हो तो बदल होगा। अगर हम अल उस्ताज़ा का अलिफ हटा दें तो फिर क्या होगा, अब ये हो जाएगा इन्ना हाज़ा उस्ताज़ुन, अब ये उसकी खबर हो गई इन्ना की, अब जो भी वहां बन रहा होगा वही होगा, अब बात मुकम्मल हो गई, इन्ना की खबर हो गई, इन्ना हाज़ा उस्ताज़ुन। ज़ालिकल किताबु जो है ना, ये ज़ालिका है मुब्तदा, ज़ालिका मुब्दल मिन्हु भी है, साथ मुब्दल मिन्हु भी है, ज़ालिका ये है मुब्तदा और मुब्दल मिन्हु भी है, और अल किताबो बदल है, इसके ऊपर जो एराब आया वो मुब्दल मिन्हु की वजह से आया है। बदल, मुब्दल मिन्हु अपने बदल के साथ मिलकर फिर हम कहेंगे मुब्तदा। जैसे कल हमने कहा था ना, अब्दुल्ला मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा या खबर जो भी बात होगी, तो यहां पर फिर कहेंगे हम बदल, मुब्दल मिन्हु अपने बदल के साथ मिलकर क्या हुए, मुब्तदा। लेकिन जो एराब है ना वो मुब्दल मिन्हु का है, और जो बदल का एराब है वो मुब्दल मिन्हु के ताबे है, उसकी वजह से है। अब जरा कुरान करीम में देखिए मिसाल, एक तो ये मैंने मिसाल दी ना, इससे हटकर जो अलग मिसालें हैं, हो सकता है वो जो ओहदे और जो कुन्नियत और वो जो मैंने बातें बताई उससे भी हटकर थोड़ा सा, सिरातल मुस्तकीम क्या है, इहदिना, इहदिना हम इसको पूरा लिख देते हैं, इहदिना अस्सिरात अल मुस्तकीम, और उसके बाद है सिरातल लज़ीना, हमें दिखाइए या अल्लाह, हमें दिखाइए, हमें हिदायत दीजिए अस्सिरात रास्ते की, वो रास्ता जो सीधा है। तो मुस्तकीम क्या है, सिफ्त है किसकी, अस्सिरात की, और दोनों देखे मुज़क्कर है, अलिफ लाम भी दोनों पर है,
اعراب میں بھی ایک جیسے ہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم ہے، چونکہ ہم اعراب کی وجہ سے وقف کرتے ہیں، وقف کی وجہ سے ہم ساکن پڑھ رہے ہیں. زبر ہے نا اس کے اوپر. اب اس کے بعد وقف کے بعد ہے صراطا، وہ ان لوگوں کا راستہ. یہ جو صراطا ہے یہ دونوں سیم ہے، یہ دونوں سیم ہے، ایک ہی ہے. تو یہ والا صراط جو ہے نا یہ ہے بدل، ٹھیک ہے نا. یہ وہی ہے صراط، وہی راستہ، سیدھا راستہ، وہی سیدھا راستہ ان لوگوں کا. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے نعمتیں کی. تو یہ وہی سیم ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں. یہ پہلا جو یہ جو ہے نا یہ مبدل منہو ہے، یہ پہلا صراط مبدل منہو، اور دوسرا صراط اس کا بدل راستہ. یعنی یہ صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ صفت نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ یہی صفت ہے، صفت نہیں. واضح ہوا نا، یہ اس کا بدل ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی الحمدللہ رب العالمین، اور پھر الرحمن، مالکی، للہ ہی، یہ ہے نا للہ ہی، ایسے ہے نا، رب العالمین، اور الرحمن الرحیم، مالکی. ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صفت ہے، کیونکہ رب جو ہے نا صفت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو رب کے اوپر جو زیر آ رہی ہے یہ کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ صفت ہے اس میں جلالت کی. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ جو رب ہے، پالنے والا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ صفت ہے. لیکن بہت سارے لوگوں نے، اگر آپ وہاں پر دیکھ لیں، میں نے آپ کو وہ دیا ہے اور آپ ذرا چیک کریں، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو بدل کہا ہوا ہے. تو کیا ہے کہ جس ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں وہی اللہ رب بھی ہے، وہی اللہ رب بھی ہے، وہی اللہ مالک بھی ہے، وہی اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. عام طور پر ہم صفت ہی کہتے ہیں یہ، لیکن کئی لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ بدل ہے. تو وہی ہے، سیم. اچھا، اب اگر یہ بات میری سمجھ گئے تو پھر میں آپ کو وہ بات بتا دوں جو اب تک میں نے چھپائی ہوئی تھی. وہ لقمان نے اس کا اشارہ کر دیا تھا کہ لیکن یاد کر لیں، یاد کرنے میں مسئلہ نہیں. بدل کل ہے، بدل کل من کل ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا یہ بدل کل من کل ہے، یعنی بدل کل بھی کہتے ہیں، خالی ہم اردو میں بدل کل بھی کہتے ہیں. یہ بدل کل ہے. یہ والا کیا ہے؟ بدل کل. اس کے علاوہ بدل باز بھی ہے، اور بدل اشتمال بھی ہے. ایک بدل غلط بھی ہے، وہ نہ کوئی قرآن میں آیا اور نہ کسی قصیدہ کسی شعر میں آتا ہے، تو ہم اس کو حذف ہی کر دیتے ہیں. بس یہ لقمان نے بات پوچھ لی، میں نے اس لیے بتا دی، ورنہ بتانے والا بھی نہیں تھا. ویسے بہت کم آتا ہے بدل باز جو ہے نا، بہت کم آتا ہے. ویسے بس تھوڑا سا سن لیں، بھلے یاد نہیں کیجیے کیونکہ شاید آئے گا کم، بہت کم آئے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ قرأت الکتاب نصفہ، میں نے کتاب پڑھی اس کا آدھا حصہ، تو یہ جو ہے نا، یہ جو نصف ہے، آدھا، تو یہ ہے بدل اور یہ ہے مبدل منہو. یہ بعض ہے، یعنی اس کا حصہ ہے، پورا پورا نہیں. یہ بدل کل میں تو پورا پورا ہوتا ہے نا، ہم ہٹا بھی سکتے ہیں، یہاں پہ ہٹا نہیں سکتے. یہ اس کا حصہ ہے. میں نے کتاب پڑھی اس کا آدھا، تو یعنی میں نے آدھی کتاب پڑھی، تو یہ بدل کہلاتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ بدل باس. بدل استعمال بھی، یعنی بڑی آسان سی مثالیں ہیں، لیکن چونکہ
آتا نہیں ہے عموماً، بہت کم آتا ہے، کہیں کوئی میرے خیال میں کوئی چند جگہوں پر قرآن شریف میں بھی ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ عام عبارتوں میں ہم نہیں استعمال کرتے، ہم یہ کہتے ہیں قرأت نصف الکتاب، بڑی آسان بات ہو جاتی ہے، قرأت نصف الکتاب، میں نے آدھی کتاب پڑھی تو ٹھیک ہو گئی۔ لیکن بہرحال یہ بھی ہے۔ تو بدل پہچان لیں گے آپ، بدل مبدل منہ کا تابع ہوتا ہے، اور بدل کی جو سب سے عام جو قسم ہے وہ بدل کل والی، تو اس میں بدل اور مبدل منہ بالکل سیم چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم مبدل منہ کو ہٹا سکتے ہیں، مبدل منہ کے پیشے کے مبدل منہ پیشہ ہوگا، اس کے بعد جو آئے گا وہ بدل ہوگا، عام یعنی بہت زیادہ اس ٹائپ کا ہوگا، پیشہ ہوگا، کنیت ہوگی، لقب ہوگا، یعنی جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں۔ اور اس میں اشارہ کے بعد الف لام ہوگا، معرفہ یعنی معرفہ ہوگا الف لام کے ساتھ، نام ہوگا تو نام نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں ھذا عبداللہ، تو یہاں پر نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ سیدھی سیدھی خبر بن جائے گی، ھذا عبداللہ، ھذا مبتدا اور عبداللہ اس کی خبر، یہاں پر نہیں ہو جائے، دونوں معرفہ ہی ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ مضاف ہوتا ہے نا بدل پاس، نصفہ، ثلثہ، بعضہ، معظمہ، اس کے 6 7 8 لفظ ہیں۔ وہ کبھی آئے گا تو پھر بتا دوں گا، خیر کوئی مشکل بھی نہیں جن لوگوں نے پڑھا ہے، خیر استعمال بھی، لیکن چونکہ بہت کم آتا ہے تو اس لیے ان چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بدل انشاءاللہ آپ یاد کریں گے۔ اب 2 چیزیں باقی ہیں، بلکہ ایک ہی چیز باقی ہے، اگر 5 منٹ ہوتے تو ہم اس کو سمیٹ لیتے۔ چلیں حاضری کے لیے آئیے۔